9 मई के गिरदाब में फंसी पाकिस्तानी सियासत और 10 मई से सुरखरू होने वाली पाकिस्तानी रियासत, ये जो है ना हमारा आज का मौजू है। और इसमें जो सबसे बड़ी और अहम खबर आज आई जिस पर शादमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये कि जी 9 मई के 8 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हो गई है, उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है, लेकिन अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तोशाखाना 2, 190 मिलियन पाउंड और दीगर कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें जो है वो खान साहब के पाँव जो हैं वो जकड़े हुए हैं, तो फौरी रिहाई जो है वो शायद उनकी मुमकिन न हो। इस पर आज तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल दिया है और बड़ी खुशी का इजहार किया है। उनका ये कहना है कि जी आज तो एक बार फिर इंसाफ का बोलबाला हो गया। ये वही तहरीक इंसाफ है जो इन्हीं अदालतों पर शकूक व शुबहात का इजहार करती है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं कि आज इस फैसले ने क्या साबित किया, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। एक नवीद है, एक मैं समझता हूँ एक इशारा है, और अगर इस इशारे को ऐवाने इक़्तिदार में बैठे फैसला साज समझ जाएं तो मैं समझता हूँ ये पूरी कौम के लिए बेहतर होगा। वरना अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है, वो लाठी ज़रूर अपना काम करेगी। अवाम को मालूम हो गया कि तमाम जो एक होगा पैदा किया गया था कि 9 मई को पता नहीं क्या कोई बैनुल अक़वामी साजिश हुई, वो 2 पुलिस वालों के बयानात पर खड़ी है। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि 9 मई के हवाले से एक झूठा बयानिया बुना गया है, तो इसके ऊपर क्या माफ़ी मांगे। पीटीआई के ही रहनुमा असद कैसर साहब जो बहुत ही सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, वो ये फरमाते हैं, वो कहते हैं कि जी आज मेरिट पर फैसला हुआ और इंसाफ की फतह हुई है। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है तो ये इंसाफ की फतह हुई है। हम तो ये कहते हैं कि जितनी भी केसेस हैं उसको मेरिट पे सुना जाए और उस तमाम केसेस को जो है ना लाइव टेलीकास्ट किया जाए। जितनी भी केसेस है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस है और इस केसेस की वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। हमारे इंडिया के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज जो है ना मेरिट के मुताबिक जो है चीफ जस्टिस ने एक फैसला किया है। और ज़ाहिर है ये फ़ैसला आना था तो फिर हुकूमत के जो वज़रा हैं वो भी एकदम मैदान में कूद पड़े। अता तारड़ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी बेल तो कातिल और डकैत की भी होती है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो हैं वो कहते हैं कि भाई किसी खुश फहमी में मुब्तला ना हो, अभी ट्रायल जो है वो जारी है। उन दोनों ने क्या कहा, आइए देखिए। बेल तो एक कातिल की भी होती है, बेल तो डकैत की भी होती है, बेल तो हर जुर्म करने वाले को कोई ना कोई टेक्निकलिटी पे बेल मिलती है। तो मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि आपको टेक्निकलिटी पे एक बेल मिल गई और अभी केस का ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। बेल का मतलब बरियत नहीं है, बेल का मतलब कोई फैसला आना नहीं है। बेल कई मुकदमात में अगर राइट मिल जाती है। शिबली फराज हो गए, बाकी दीगर पीटीआई के लोग हो गए जिनको 9 मई के अंदर सजाएं हुई, वो बेल पर थे, वो गिरफ्तार तो नहीं थे जब उनकी सजा अनाउंस हुई है। ज़मानत का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उनको इन मुकदमात से बरी कर दिया गया है। अभी इन केसेस का जो ट्रायल है वो स्टिल ऑन गोइंग है और वो ट्रायल जारी है। अभी फ़िलवक़्त वो एक मुजरिम है और सज़ा याफ्ता मुजरिम है जो कि दीगर केसेस में जिस तरह के 190 मिलियन पाउंड का केस हो गया या दीगर केसेस हो गए जिनमें उनको सज़ा हुई है, वो अडयाला जेल में अभी अपनी सज़ा भुगत रहे हैं और सज़ा काट रहे हैं। अभी इन केसेस का हतमी फ़ैसला आना है और जो मुतल्लिका अदालतें हैं वो इस तमाम तर मामले के ऊपर ट्रायल प्रोसीडिंग्स को प्रोसीड करेंगी। शामी साहब सर, एक तरफ ये मामला और दूसरी तरफ माफ़ी से मुतालिक जो कॉलम आया बड़ा मशहूर व मारूफ सुहेल वड़ाइच साहब का, उस माफ़ी पर जो है वो आज रद्द-ए-अमल भी आ गया और ये कह लीजिए कि शायद ऑफिशियल रद्द-ए-अमल हम इसको कह सकते हैं। तो DGISPR साहब अहमद शरीफ चौधरी, उस पर तो बाद में गुफ्तगू करते हैं। देखिए ये जो ज़मानत हुई है जी सर, 9 मई के 9 मुकदमात खान साहब पर कायम किए गए जी। 8 मुकदमात में ज़मानत, 8 में ज़मानत हो गई। देखें ये जो 9 मई को खान साहब जो थे वो जेल में थे, जी हाँ, गिरफ्तार उनको किया जा चुका था, ठीक है, आज़ाद नहीं थे। अब 9 मई से उनका यानी ये ज़िम्मेदारी साबित करने के लिए ना वो ये है कि उनके ईमा पर यानी साजिश हुई है, अबेटर, जी हाँ, जो अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि वो साजिश उन्होंने गढ़ी, मनसूबाबंदी उन्होंने की। जी हाँ। अब ये जो मनसूबाबंदी वाला मामला है ना, ये काफ़ी पेचीदा मामला होता है। आमतौर पर तो वादा मुआफ़ गवाह बनते हैं। अच्छा। जैसे भुट्टो साहब का मुकदमा है, अच्छा, उनको भी उनके जो DG थे फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के, FSF, मसूद महमूद,
वो वादा मुआफ गवाह बने ना, बिल्कुल। और एक उनके और एसपी थे वो भी वादा मुआफ गवाह बने। उन्होंने कहा कि हमें भुट्टो साहब ने ये हुक्म दिया था, यानी शरीक जुर्म जो है कोई, वो वादा मुआफ गवाह बन जाता है, उसको माफ़ी दे दी जाती है, फिर वो गवाही देता है। अच्छा, लेकिन यहाँ तो शामी साहब शरीक जुर्म नहीं है। नहीं, आप देखें ना, पुलिस मैं बता रहा हूँ जो अबैटर्स है, ठीक है। अच्छा, अबैटर के साबित करना जो है उस पर यानी एक तरीका ये है। ठीक है। दूसरा कोई एविडेंस मौजूद हो, यानी वाकयाती शहादत मौजूद हो, या कोई ये इलेक्ट्रॉनिक शहादत मौजूद हो, ठीक है, आपकी को आवाज़ रिकॉर्ड हो गई, या कोई मीटिंग को मिनट्स जो है वो अफशा हो गए, या वीडियो आ गई, या वीडियो आ गई। तो यहाँ ये है जो भी सूरत है, इमरान खान 9 मई को आज़ाद नहीं थे, गिरफ्तार थे। ठीक। अब उन पर जो मुकदमात कायम हुए हैं वो यानी मंसूबा बनाने वाले के तौर पर हुए हैं। ठीक है। अब इसमें 8 मुकदमात में आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत ले ली है। ये बात दुरुस्त है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो बरी हो गए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा है, कार्रवाई में भी बार बार कहा कि हम कोई ऐसे रिमार्क्स नहीं देना चाहते जो मुकदमे पर असरअंदाज हों इसकी कार्रवाई पर। अच्छा, जो ज़ेरी अदालत में होनी है। ठीक है, सही ना है। उन्होंने इस पर बहस की इजाज़त दी। ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो मुकदमे की नौइयत है इसमें पहले भी जमानतें हो चुकी हैं, एजाज चौधरी किसका हम भी हवाला उनकी दिया जमानत ले रहे हैं। अब ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जब आप जमानत ले ली आपने, इसका मतलब ये है कि इतनी संगीन नौइयत की कार्रवाई नहीं है, इल्ज़ाम नहीं है, अच्छा, जिसमें कोई उम्र कैद हो सके या मौत की सज़ा हो सके, ठीक है ना। अच्छा। अगर बहुत संगीन जुर्म हो तो फिर उसमें अदालतें बेल लेने में गुरेज करती हैं। अच्छा, तो इसमें जो एक जमानत की दरख्वास्त मंजूर हुई है तो उसका एक मैसेज जो है खान साहब के हामियों को भी गया है, और जो हुकूमत जो है उसके जो वज़रा जो बात कह रहे हैं उसमें भी अपनी जगह वजन है। अच्छा। लेकिन बात यह है कि जो अब अदालतें जो हैं हमारी, उन पर एतमाद करना चाहिए, इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। जो भी मुकदमा कायम हो, बार बार हम अर्ज कर रहे हैं कि खान साहब के वकला जो है वो मुकदमे लड़े, और खान साहब जो हैं अपनी सफाई अदालतों में पेश करें। एक उनकी ये जो जमानत की दरख्वास्त है ये हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की। जी हाँ। और अगर उनके खिलाफ को जो फैसले उनके खिलाफ आए ज़ेरी अदालत में, वो उसकी अपीलें ज़ेर समाअत हैं। तो अब भी जो फैसले आएंगे, अपीलें, उनकी अपीलों का हक मिलेगा। ठीक है। एक अपील फिर दूसरी अपील। अच्छा, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है पीटीआई के जिम्मेदारान को, हुकूमत को है ना घबराने की? उकसाने की ज़रूरत है, अच्छा, ना डरने की ज़रूरत है, ठीक है ना डराने की ज़रूरत है। सर। हुकूमत और फिर क्यों घबरा रही हुकूमत जो है, हाँ। हुकूमत को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हुकूमत को चाहिए अपने खातर जमा रख के, जब अदालत की कार्रवाई हो रही है तो अदालत अगर कहती है किसी शख्स का कसूर नहीं है तो ठीक है, अच्छा। और कहती है कि कसूर है तो ठीक है। तो आप इसमें हुकूमत को इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, और इतना यानी गम गुस्सा जाहिर करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए अपना अपना काम करें, और उनका रवैया भी, यानी ये किसी मुकदमे में आपको रिलीफ मिल गई तो शादियाने बजाने लगे, अगर कुछ तकलीफ हो गई तो अदालतों पर चढ़ दौड़े। ये छोड़ दें, मामला अदालतों का अदालतों पे रहने दें, और उम्मीदें फतह रखें और कदम बढ़ाए चले। सर, लेकिन एक और ये बात, एक और मिसरा भी मुझे याद आ गया अल्लामा इकबाल का, वो क्या? कि वाबस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बहार रख, सही। सिस्टम के साथ वाबस्ता रहे, उसमें जिद्दोजहद करते रहे, उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। उसमें सर ये भी है ना, मिल्लत के साथ रास्ता उस्तवार रख, राब्ता उस्तवार रख। हाँ। ठीक है, मिल्लत के साथ तो राब्ता उस्तवार है ना। वो तो कहते हैं ऐसा राब्ता हमारा उस्तवार है किसी और का है ही नहीं। मिल्लत तो कहते हैं हमारे साथ जुड़ी हुई है, हाँ। तो मौका दें बस उसके इजहार का। सिस्टम के साथ नहीं है बस रास्ता। सिस्टम और मिल्लत बस एक ही चीज़ है। अच्छा, मिल्लत है तो सिस्टम है, सिस्टम है तो ठीक है। रब्ते मिल्लत से है, तना कुछ नहीं। मौज है दरिया में, मौज है दरिया में, और
بیرون دریا کچھ نہیں. تو دریا سے باہر نہ آئیں, سسٹم کا جو دریا ہے اس میں طاقت آزمائیں, جب باہر آئیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. سر ایسے دریا پر بند مارنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے نا. اب وہ ایک انفارمیشن کا دریا تھا وہ جو ہم نے ذکر کیا ہے شروع میں, فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات, یہ ہمارے برادر عزیز جو ہیں سہیل وڑائچ, جن کو یعنی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اخبار نویسوں میں ممتاز ترین افراد بے شمار ہوتے ہیں, اور ہمارے بڑی ایک دھیمے لہجے کے اور اپنا ایک نقش جمانے والے شخص ہیں. اب انہوں نے ملاقات کر لی برسلز میں جا کے آصف منیر صاحب سے, اور وہاں ان کی تقریر بھی سنی ہے. وہاں جو اوورسیز پاکستانی جو ان کے میزبان تھے ان کے ساتھ گپ شپ بھی ہوئی ہوگی, وہاں بیٹھے رہے ہوں گے, موقع تصویر کا لگ گیا, تصویر بھی بنا لی, تو اس پر کالم بھی داغ دیا. اچھا, یہ تصویر شامی صاحب خود بنوائی جاتی ہے یا کیا, مطلب یعنی کوئی بنا لیتا ہے؟ نہیں, بعض اوقات بنا بھی لیتا ہے. اچھا, اب دیکھیے ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یہاں ملے تھے ہمیں, جی, تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا, کوئی دوستوں نے جہاں جو موجود تھے تصویریں بنا لی. تو ہمارے پاس تو کیمرہ نہیں تھا. صحیح ہے. تو بس یہ تصویریں بنتی بھی ہیں, اور مولانا مودودی تو کہتے تھے یہ تو ایسا بھی شوٹ کرتے ہیں نا آپ, تو شوٹ کر لیتے ہیں بس لوگ, مگر یہ ہے کہ بنوائی بھی جا سکتی ہے. اچھا, تو اس میں بھی مذاکرہ نہیں. آپ کسی کو آواز نہیں, آج کل تو ہر شخص کے پاس موبائل فون ہے, کیمرہ ہے, بھائی ذرا تصویر کھینچ لینا, تو تصویر. سر میں اپنا چھوٹا سا ذاتی طور پہ بتا دوں, پھر ہم نے سمر کی طرف بھی جانا ہے, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. راحیل شریف صاحب سے لندن میں ملاقات جو ہے وہ ہوئی تھی, اور وہ ابن عباس صاحب جو ہائی کمشنر تھے ان کے گھر پر تقریب تھی, ڈنر تھا. اس کے بعد وہاں کیمراز وغیرہ بالکل الاؤ نہیں تھے, وہاں منع تھا کہ جی موبائل آپ جمع کرا دیں, ہم نے بھی جمع کرا دیا. پھر اس کے بعد وہاں اعلان ہوا, جب تقریر کر لی راحیل شریف صاحب نے, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ سب بیٹھے رہیں, راحیل شریف صاحب فردن ہر ٹیبل پر آئیں گے, آپ سے ملیں گے, مصافحہ کریں گے اور ملاقات کریں گے. اور ہوا, جب میں کھڑا ہوا اور وہ یہاں پر آئے, ہاتھ ملایا, تو میرا تعارف کرایا ابن عباس صاحب نے کہ یہ جی سلمان حسن صاحب ہیں, دنیا ٹی وی سے تعلق ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی دنیا ٹی وی تو میرا فیوریٹ چینل ہے. یہ آج مطلب یعنی کہ یہ میں بات بتا رہا ہوں. تو اس وقت میں نے ان سے یہی کہا کہ جی مجھے پاکستان کے سپر مین سے مل کر جو ہے وہ بہت خوشی ہوئی. شکریہ راحیل شریف جو اس وقت بنا, لیکن تصویر نہیں بنی تھی سر. ہاں, کیمرے نہیں, تصور میں ہی رہا بس, وہ آج تک تصور میں ہی. چلیے اب تصویر دل پہ نقش ہوگا. ہاں, لیکن ایک تصویر جو آج بنی ہے وہ سمر عباس صاحب جو کہ ہمارے اینکر پرسن ہے, سینئر اینکر پرسن ہے, پروگرام کرتے ہیں. عباس صاحب بھی ملے ہیں ڈی جی آئی ایس. جی ہاں, وہ تصویر ان کی کھنچ گئی ہے. تو وہ ان کی کھنچ گئی. ہاں, تو وہ تصویر اور دوست بھی تھے. جی ہاں, اس میں وقار ستی صاحب بھی تھے, اس میں اور بھی جاوید چودھری صاحب تھے, سمیرا خان صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شامی صاحب. جناب یہ بتائیے کہ آج جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے اس کی تو تردید نہیں ہو جائے گی؟ ملاقات کی تردید؟ جی نہیں, ملاقات کی تردید تو نہیں ہے, اس کی تو ایک تصویر موجود ہے. اور یہ ملاقات بیسیکلی کوئی اس طرح کی فارمل ملاقات نہیں تھی شامی صاحب. یہ بھی انفارمل ہوا یہ تھا کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسلام آباد میں F11 میں نا, انہوں نے کوئی طلباء و طالبات تھے اسکولس کے اور کالجز کے, تو ان سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا انٹریکشن تھا. 2 گھنٹے کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہاں پہ ٹاک تھی, جس میں انہوں نے نوجوان طلباء و طالبات کے جو بھی سوالات تھے ان کے بڑے ان ڈیٹیل جوابات دیے. اس کے بعد جب وہ ایونٹ کے بعد نکلے تو ہم 5 صحافی وہاں پر موجود تھے, تو ہم نے فوراً سے ہی ڈی جی صاحب کو گھیر لیا اس سے پہلے کہ وہ گاڑی پر سوار ہوتے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں سر کہ جو آرٹیکل آیا ہے سہیل وڑائچ صاحب کا, اس پر آپ کا رد عمل چاہیے ادارے کا. تو ڈی جی صاحب نے کہا جی وہ جو آرٹیکل کی بات ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں برسلز میں جو ایونٹ ہوا تھا تو وڑائچ صاحب کو وہاں اس ایونٹ کے جو آرگنائزر ہیں انہوں نے انوائٹ کیا تھا. تو ایسا کوئی پلان پہلے سے شیڈول ملاقات کا سین ایسا کوئی بھی ایسی چیز کوئی تھی ہی نہیں. تو انہوں نے کہا جی وہاں پر بھی ایونٹ میں جب گئے, آرمی چیف وہاں پر گئے, تو وہ کہہ رہے سینکڑوں لوگ وہاں پر تھے, تقریباً ہر بندے نے ہی وہاں پہ ہال کے اندر موجود لوگوں نے فردن فیلڈ مارشل صاحب سے انہوں نے ان کے ساتھ ایک تصویر کھنچوائی. تو اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کی تصویر بھی ایسے ہی کھنچی ہوگی. تو باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ انہوں نے وہاں پر کوئی انٹرویو دیا اور نہ ہی فیلڈ مارشل صاحب نے کسی قسم کی مصالحت کی یا تحریک انصاف کے بارے میں کوئی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے والے سے ادارے کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ جن لوگوں نے 9 مئی کیا ہے یا جو اس کے منصوبہ ساز تھے انہوں نے قانون کا سامنا کرنا ہے, اور قانون کا سامنا کیے بغیر جو ہے وہ جان کسی کی نہیں چھوٹنے والی. اور یہ بھی ڈی جی صاحب نے معافی کے حوالے سے یہ انہوں نے ضرور ذکر کیا کہ جو 9 مئی کی جو سازش تھی, جو واقعہ تھا, انہوں نے کہا یہ
افواج پاکستان ہی نہیں بلکہ یہ ریاست پاکستان کے خلاف سازش تھی، اور ایسا کرنے والوں کو تو بالکل معافی مانگنی چاہیے، لیکن معافی جو ہے وہ قانونی پروسیس جو ہے اس کا جو ہے وہ متبادل یا نعم البدل اس کا نہیں ہو سکتی، اس پر وہ اثر انداز نہیں ہوگی۔ قانونی پروسیس آپ نے ہر صورت میں فیس کرنا ہی کرنا ہے۔ تو وہ جو چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، جو مختلف باتیں چل رہی تھیں کہ کوئی مصالحت ہونے والی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، یا کوئی آفر ہونے والی ہے، یا کوئی ڈیل ہونے والی ہے، تو ایسی تمام تر جو افواہیں تھیں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا واضح جو آج انہوں نے اپنا موقف دیا ہے، تو اس کے بعد میرے خیال سے وہ افواہیں ساری تمام وہ دم توڑ صبر گئی ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ کتنی دیر یہ گفتگو آپ لوگوں کی جاری رہی اندازن، اور آپ نے یہ نہیں پوچھا یا کسی صحافی نے نہیں پوچھا کہ 5-6 دن 7 دن گزر گئے، کالم بھی چھپا، اس پر پروگرامز ہوتے رہے، تبصرے ہوتے رہے، تجزیے ہوتے رہے، تو پھر ضروری نہیں سمجھا گیا کہ اس پر کوئی جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، یا اس پر کوئی ٹویٹ کر دیا جائے، یا اس پر رد عمل جو ہے وہ سامنے آ جائے، بتا دیا جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، یہ آج پوچھنے پر بھی کیوں ہوا؟ جی ہاں، دیکھیں یہ تو اب ادارے کی طرف سے جو ان کی آپ دیکھ رہے ہیں حکمت عملی، وہ تو یہی ہے کہ اب کئی اہم میٹر جو ہیں، مثلا جو سیاسی معاملات سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کے حوالے سے ٹویٹ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، یا اس طرح سے آفیشیل موقف جو ہے وہ اب اس طرح سے نہیں دیا جاتا۔ ہاں انفارملی چیزیں جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ بتا دی جاتی ہیں۔ تو اس آج ایک اچھا موقع تھا کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر مل گئے ہمیں، اور جو ہے موقع بھی اچھا تھا اور ایک خبر بھی بڑی تھی، تو اس والے سے جو ہے ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کر دی۔ ہاں کچھ دوستوں نے سوال یہ ضرور کیا کہ جو خبر لگائی گئی ہے اس پر اگر یہ خبر غلط ہے تو کوئی قانونی کارروائی، کسی قسم کا قانونی ایکشن لیا جائے گا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ خبر تو انہیں جو ہے نہیں دینی چاہیے تھی، اس طرح سے خبر تو ایکشن ہوتا تو ہوتا رہے، لیکن انہوں نے یہ یعنی کہ ادارے کی ایسی کوئی جو ہے صحافی خود چاہ رہے تھے کہ سہیل صاحب پہ پیکا ایک لگ جائے، ظاہر نہیں کی کہ پیکا ایک لگوانا چاہ رہے تھے کیا آپ لوگ؟ نہیں ہم تو نہیں، میں تو نہیں لگوا رہا تھا، لیکن وہاں پہ سوال ہوا۔ یہ ظاہر ایک صحافتی سوال ہے کہ ادارہ جب ایک سٹوری کو ڈینائی کر رہا ہے تو پھر اگلا جو ہے وہ ایکشن تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے وہ لیگل ایکشن ہو جایا کرتے ہیں سٹوریز کے اوپر اگر وہ باؤنس ہو جائیں۔ تو انہوں نے لیگل ایکشن کے بارے سے جو ہے وہ کوئی بھی اپنا آگے کا لایا عمل جو ہے وہ نہیں بتایا کہ ایسی ان کی کوئی مرضی ہے یا نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے یہ نہیں کہ کوئی واضح پوزیشن نہیں لی کہ ہم کوئی ایکشن لینے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا جی نہیں انہیں دینی چاہیے تھی، ضرورت بھی نہیں ہے، انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اس طرح کی خبر دے کر، وہ ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے خبر دی یعنی کہ جرنلسٹک سکوپ کے لیے۔ سمجھتا یہ بتائیں کہ تو اس میں سہیل صاحب نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا کہ انہوں نے انٹرویو کیا ہے؟ وہ وہاں موجود تھے اس گفتگو میں، پھر جو لوگوں سے دوسرے اپنے میزبانوں سے مل رہے ہوں گے وہاں بھی بیٹھے رہے ہوں گے، کوئی ایک آدھ بات انہوں نے بھی کر دی ہوگی، کوئی سن لی ہوگی، تو اسی طرح سے یعنی ایک وہ مجموعی تاثر تھا، انہوں نے اس کو بیان کر دیا، ایسا ہی لگا۔ وہ یہ تو نہیں کہا کہ باقاعدہ انٹرویو کو ہوا بیٹھ کر۔ لیکن جو ان کے آرٹیکل کے اندر باتیں لکھی گئیں کہ تحریک انصاف کے حوالے سے جب پوچھا گیا ان سے تو انہوں نے کہا کہ مصالحت تب ہوگی جب صدق کے دل سے جو ہے وہ معافی مانگی جائے گی، تو اس پر تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ ایسی کوئی بات کی ہی نہیں ہے، فیلڈ مارشل صاحب نے وہاں پر برسلز میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو پھر وہ تو جو مین ان کی خبر کا جو کانٹیکسٹ تھا، جو اصل جو خبر تھی وہ تو ڈینائی کر دیا آج۔ کوئکلی صرف سمر یہ بتا دیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ معافی مانگنی چاہیے، ریاست سے معافی مانگنی چاہیے، آج بھی تو یہ کہا انہوں نے کہا معافی بالکل مانگے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ معافی جو ہے وہ کسی قانونی پروسیس کے اوپر جو ہے وہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتی کہ آپ معافی مانگیں اور آپ قانونی پروسیس سے بچ جائیں۔ انہوں نے کہا یہ قانونی پروسیس جو ہے وہ آپ کو فیس کرنا ہے۔ ان کا کانٹیکسٹ کہنے کا یہ تھا کہ جو 9 مئی کا ایکٹ ہوا ہے یہ افواج پاکستان ہی نہیں بلکہ ریاست پاکستان کے خلاف بھی ایک سازش تھی، تو اس پر انہوں نے کہا جن لوگوں نے کیا انہیں معافی مانگنی چاہیے، لیکن معافی جو ہے یہ کسی صورت بھی کسی قانونی پروسیس کا وہ نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ معافی آپ مانگیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو قانونی جو پروسیس ہے وہ فیس کرنا پڑے گا۔ ہاں تو ویسے تو آپ دیکھیں نا ہمارے آپ کے دستور میں تو گنجائش ہے نا اس کی کہ بھائی اگر آپ معذرت کر لیں یا صدر مملکت چاہیں تو وہ کسی کی بھی سزا بھی معاف کر سکتے ہیں، جرم بھی معاف کر سکتے ہیں، یعنی مقدمہ کا فیصلہ ہونے سے پہلے بھی معاف کر سکتے ہیں، بعد میں بھی معاف کر سکتے ہیں، دستور میں تو گنجائش موجود ہے۔ شامی صاحب وہ تو اس سے بڑھ کر اگر ہم بات کریں تو جو اس کیس کے اندر بھی 9 مئی کے کیسز کے اندر بھی جو استغاثہ ہے وہ تو اس میں جو فریق ہے وہ تو ریاست پاکستان ہے، ریاست پاکستان کو ریپرزینٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف دا ڈے کرتی ہے، کورٹس کے اندر جو پروسیکیوشن ہے وہ انہی کی ہے۔
تو اگر کوئی مصالحت سیاسی ہو جاتی ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ تحریک انصاف کی تو اس کا طریقہ کار تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ پروسیکیوشن جو ہے وہ ویک کر دیتے ہیں یا آپ اپنے وہاں سے مقدمہ لیکن صبر آخری بات تو پھر ایک طرف ظاہر ہے یہ معافی کی بات بھی کی جا رہی ہے، دوسری طرف حکومت کہتی ہے کہ جی بار بار کہہ رہی ہے بلکہ جی آئیں مذاکرات کریں، تو پھر اس پر تو یہ الزام لگتا ہے کہ یہ تو منافقت کر رہی ہے کہ دو الگ باتیں ہیں نا. ہاں جی اچھا سمر سے پوچھا انہوں نے، اب آپ جواب دیں. جی دیکھیں بالکل میں شامی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. جب آپ کی بات چیت ہونی ہے تحریک انصاف کے ساتھ تو اگر انہیں کوئی ریلیف ملنا ہے تو وہ بھی ایک لیگل پروسیجر کے ذریعے ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے سارے کیسز جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، وہ بھی ایک جو ہے نا سسٹمیٹک وے میں مرحلہ وار جو ہے وہ چیزیں کی جائیں گی. آپ پہلے پروسیکیوشن جو ہے وہ ویک کر دی جاتی ہے اس طرح کے معاملات کے اندر اور اس میں ملزم کو فائدہ دیا جاتا ہے کورٹس کے اندر. تو تحریک انصاف بھی کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے کیسز معاف کر دیے جائیں یا بند کر دیے جائیں. ان کی بھی تو خواہش بطور سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو کلیم کرتی کہ ہم سب سے پاپولر جماعت ہیں اور وہ ایک ہائی نوٹ کے اوپر ہی وہ جو اس سسٹم سے وہ اس کرائسس سے نکلنا چاہیں گے کہ معافی نہ ہو بلکہ وہ عدالتوں سے جا کے اگر وہ کلیئر ہو تو ان کو یہ بھی سوٹ کرے گا. ٹھیک ہے چلیں، بہت شکریہ سمر، بہت شکریہ آپ کا. جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اچھا تو اگر حکومت ڈھیلی پڑ جائے، قاضی نے بھی تو کچھ کرنا ہی ہے، پروسیکیوشن ڈھیلی پڑ جائے تو عدالت جو ہے تو وہ تو پہلے ہی اس پہ تیار ہوتی ہے. اچھا اب دیکھیں نا، ایسا ہے کہ میں تو سمجھا تھا کہ اب ملاقات کا دروازہ کھل گیا. اب جنرل خبریں بھی یہی آ رہی تھیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں جناب ہم سے میڈیا سے کچھ پرے تھے تو ہم نے کہا چلیے اب بارش کا پہلا قطرہ گرا ہے. اچھا تو پھر اس کے بعد کہ ہمیں بھی کس دن شرف ملاقات حاصل ہو جائے گا. اچھا ابھی ان سے تعلق ہے نگاہوں سے نگاہوں تک. کسی دن مسکرائیں گے، کسی دن بات بھی ہوگی، لیکن یہ تو لگتا ہے کہ دروازہ بند ہو گیا. یعنی پہلی ملاقات آپ کو لگتا ہے سر یہ آخری ملاقات؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے. اچھا بہرحال یہ ایسا ہوا کہ ہم ایوان صدر میں تھے. اچھا تو ایک تقریب تھی کوئی اوتھ ٹیکنگ کی. اچھا تو اس میں فیلڈ مارشل نہیں بنے تھے، بھی جنرل تھے. عاصم منیر صاحب بھی تشریف فرماتے. اچھا اور کچھ فاصلے پر میں بھی بیٹھا تھا، حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی بیٹھے تھے. اچھا تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے مجھے کہا جب اٹھے وہاں سے بھائی ذرا عاصم منیر صاحب سے بھی کچھ سلام علیکم کر لی جائے، سلام لے لیجیے. اچھا اب میں نے کہا یار کوئی بس دبڑ گزر میں مجھے تو بڑا حجاب ہے. ٹھیک ہے، حجاب ہوتا ہے کہ یعنی لوگوں کو چیر کے جانا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی بلو ڈگنیٹی ہے. تو خیر کوشش کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں. اب اٹھے ہم جب تو ظاہر ہے کہ ہجوم ایک دم ادھر آ گیا. اچھا تو جنرل صاحب کی نظر ہمارے اوپر پڑ گئی. اچھا تو انہوں نے مطلب ہے کہ توجہ کر لی. اچھا تو تھوڑا ہجوم چھٹ گیا. تو اس کے بعد السلام علیکم وعلیکم السلام ہوئی. اچھا تو انہوں نے کہا بھائی آپ بس امید کا چراغ جو ہے نا وہ جلائیں. امید جو ہے قوم کے اندر بس اس کا چراغ جلائیں اور امید انشاءاللہ باقی رہنی چاہیے. ہم اپنی مشکلات پہ قابو پائیں گے. تو ہم نے کہا یہ تو بات آپ کی درست ہے، ذرا کچھ تھوڑی سی اطمینان سے بات کر لی جائے. کسی سارے میڈیا والے جو ہیں اکٹھے ہو جائیں. اچھا تو میڈیا والے بیٹھے ہیں کیا کہا؟ تو ذرا اچھی طرح گفتگو کر لی جائے اس پہ. انہوں نے کہا بھائی بڑا ڈر لگتا ہے آپ سے، میڈیا والوں سے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بات کہیں گے کوئی کیا سے کیا ہو جائے گی. تو بہرحال تو وہ نہیں مس کوٹ نہ بھی ہو تو ایک ایک بات کے دو چار پانچ مطلب تو نکالے جا سکتے ہیں نا. بالکل. تو وہ یہ تو گفتگو بھی تو شعروں کی طرح ہوتی ہے نا. تو بہرحال انہوں نے پھر اس کے بعد وہ برق رفتاری سے وہ باہر چلے گئے. اور اس دفعہ بھی جب ہم 14 اگست پہ گئے تو اس وقت وہ اپنی سیٹ سے اٹھے، بلکہ وزیر اعظم بھی صدر بھی ایک بالکل دوسرے کمرے میں چلے گئے اور وہیں سے رخصت ہو گئے. تو لوگوں سے تو ملے نہیں اس طریقے سے. تمہارا اب یہ جو انٹرویو کا معاملہ ہے نا بڑا دلچسپ بات ہے. سر میں اگر مجھے اجازت دیں کوئک ایک بریک لے لوں، یہ واقعہ سنوں گا لیکن یہ بریک لے کے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شامی صاحب ہم نے ویسے کوشش تو کی تھی کہ سہیل صاحب آ جائیں لیکن وہ برسلز میں ہیں تو بیرون ملک ہیں اور یورپ میں گھوم رہے ہیں. یہاں پر کالم لکھنے کے بعد سوچ سمجھ کے وہ اپنا موقف بیان کر دیں گے. اچھا وہ بھی صاحب قلم ہے، اب کالم اور داغ دیں گے. اچھا لیکن وہ یہ کہ جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ نیا لگا تھا. اچھا اس وقت تک ابھی یعنی اس کے کوئی ارادے جو تھے وہ اس طرح ظاہر نہیں ہوئے تھے. اچھا تو ایک چلمن سے لگا بیٹھا تھا. اچھا انتخاب ہونا تھا یعنی ابھی مطلب
درمیان میں تھا معاملہ. اچھا. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی محاذرہ شروع نہیں ہوئی تھی اور ٹھیک ہے. ابھی بڑے ابتدائی دنوں کی بات ہے. تو ایک ایجوکیشن کانفرنس بلائی جنرل ضیاء الحق نے. اچھا. اس میں وہ ایک گروپ سے بات کرتے ہوئے, اخبار نویسوں کا ایک گروپ تھا. اچھا. انہوں نے کہا بھائی ہم اس کو پوچھا جی کیا مانے گا کس طرح. یار ہم تو اس کو اپینڈکس سمجھے تھے, اپینڈکس کا آپریشن کرنا, یہ تو کینسر نکلا. اوہ اچھا. اچھا اب وہ اگلے دن سرخیاں لگ گئی بھئی یہ کینسر نکلا تو پتہ نہیں کیا کرے گا. تو میں نے جنرل ضیاء الحق سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے. اچھا. تھوڑی سی ایسی گفتگو کر دی آپ نے. کہنے لگا یار میں نے کیا گفتگو کی ہے بھائی, میں تو سمجھا وہ پروفیسر ہیں. اچھا. وہ سالے اخبار نویس نکلے. انہوں نے خبر چھاپ دی تو سر لیکن میں تو پروفیسروں سے بات کر رہا تھا. اچھا. تو بھلا ایسا بھی ہو جاتا ہے نا. تو ہوا یہ کہ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں میں نے اپنا ایک ماہنامہ رسالہ ہمارا جو ہے اس کا اجرا کیا قومی ڈائجسٹ کا. ٹھیک ہے. میں نے اس کا اولین شمارہ جو تھا اس کے لیے کہا کہ بھئی کوئی انٹرویو جو ہے کوئی بزرگ شخصیت کا ہو. اچھا. تو میں نے چودھری محمد علی مرحوم جو تھے جی ہمارے سابق وزیر اعظم اور یعنی یہ خالد انور صاحب کے والد اور منیب جسٹس منیب صاحب کے دادا. ٹھیک. تو میرا ان کا بڑا تعلق تھا. وہ ساہیوال میں آتے تھے زمانہ طالب علمی سے. اچھا. میرا ان کا ایک محبت کا تعلق تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے سوچا کہ اچھا چودھری صاحب جو تھے وہ اب آخر عمر میں اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے اور بالکل سیاسی معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے. اچھا. وہ کہتے بس سیاست چھوڑ دی میں نے. اچھا. تو میں نے سوچا ان کا انٹرویو کر لیجیے. وہ کراچی شفٹ ہو چکے تھے لاہور سے. ٹھیک ہے. تو انٹرویو کر لیجیے. تو ہمارے جو وہاں کے بیورو چیف تھے اللہ نسیم اظہر, اللہ تعالیٰ ان کے غریق رحمت کرے, رخصت ہو گئے. وہ ان کا بھی ان کا تھوڑا تعلق تھا. میں نے ان سے کہا چودھری صاحب سے بات کر لو, وقت لے لو, ملاقات کر لیں. ٹھیک ہے. تو ہم چودھری صاحب سے انٹرویو کے لیے تیار نہیں ہوئے وہ. اچھا. تو چودھری صاحب کے پاس گئے ہم, بیٹھے. انہوں نے کہا بھی وہ انٹرویو غیر دینے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے نہیں میں. اچھا. ہم نے کہا چلیے غیر رسمی گفتگو ملاقات کر لیں گے. ٹھیک ہے. ہم گئے, سوال جواب ہوتا رہا, بات کرتا رہا میں, وہ جواب دیتے رہے. گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کی گفتگو ہوئی. وہ واپس آ کے انٹرویو لکھ دیا میں نے. اچھا. جب انٹرویو لکھ دیا وہ چھپ گیا. ان کو بتایا پہلے نہیں بس چھپ گیا. اچھا. چھپ گیا اور دھوم مچ گئی اس کی. اچھا. جنرل ضیاء الحق نے پڑھا اس انٹرویو کو تو چودھری محمد علی صاحب کو ٹیلی فون کیا. اچھا. اور اپریشیٹ کیا کہ فلاں نقطہ بڑی اچھی بات کی آپ نے یہ کی. اچھا. تو انہوں نے کہا اب انہوں نے جو میں جنرل اب انہوں نے کیا کہا جواب میں وہ الگ. اچھا. ٹھیک ہے. میں جنرل ضیاء الحق سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا بھائی شامی صاحب آپ لوگوں کے انٹرویو لیے بغیر ہی چھاپ دیتے ہیں. اچھا. میں کہیے کہ بات ہوئی. ہاں. انہوں نے کہا کہنے لگے وہ تو آپ انہوں نے انٹرویو تو نہیں دیا آپ کو. میں نے کہا نہیں جی بات چیت تو ان سے ہوئی تھی, خیر کوئی خفت سی مجھے ہوئی. اچھا. چلو میں نے کہا میں چودھری صاحب سے بات کروں گا. مجھے بہت عجیب سا لگا. میں نے کہا چودھری صاحب کچھ پردہ پوشی کر لیں گے. اچھا. تو میں چودھری صاحب کے پاس پھر گیا. اچھا. میں کہا چودھری صاحب آپ نے کیا کیا میرے ساتھ, میری تو بڑی بےزتی کر دی آپ نے. حالانکہ بات تو میں نے کوئی ایسی نہیں کی تھی, جو آپ نے کہا تھا وہی لکھا تھا. اور ڈینائل کوئی نہیں ڈینائل تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دیکھیں میں نے انٹرویو نہیں دیا. ٹھیک ہے. اور میں نے جنرل ضیاء الحق سے یہی بات کہی تھی. اچھا. کہ میں نے شامی صاحب کو انٹرویو نہیں دیا, لیکن اگر وہ مجھ سے انٹرویو لیتے اور وہ سوالات کرتے جو انہوں نے انٹرویو میں لکھے ہیں تو میں وہی جواب دیتا جو انہوں نے لکھ دیا ہے. اچھا. کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. ٹھیک ہے. تو میں نے وہ گفتگو جو تھی پر میں خوش ہو گیا. میں نے جنرل ضیاء الحق کہ بھائی کوئی بات غلط نہیں میں نے منسوب کی. ہاں صحیح. تو یہ ایسا ہوتا ہے نا سر. اب میں صرف کوئکلی ریفرنس کے لیے کالم سے ہی سہیل صاحب کی, پھر ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے. جنرل عاصم منیر نے برسلز کے جلسے میں اور میرے ساتھ 2 گھنٹے کی طویل نشست میں واضح طور پر کہا کہ تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں. مطلب یہ کہ وہ بڑے مداح ہیں شہباز شریف صاحب کے, شہباز شریف صاحب ان کے مداح ہیں. مجھ سے بھی وہ بہت ان کی تعریف کرتے ہیں جب بھی ملتے ہیں جنرل عاصم منیر کی, کہ وہ بالکل یعنی صاف گوش شخص ہیں اور وہ بھی ہیں. اب اس پہ بہرحال یعنی ایسا ہی معاملہ ہے نا, کچھ تھوڑی بہت گفتگو ہو گئی, کچھ انہوں نے اپنا اشاروں کے باقی تو پھر ان کی
اب وہ اپنی توضیح خود بیان کریں گے, وضاحت خود دیں گے. ٹھیک ہے, ہم اس میں کیا عرض کر سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا سر, آگے بڑھنے سے پہلے کہ مرد آہن جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے واشنگٹن ٹائمز کی جانب سے, مسلسل جریدے سر لکھ رہے ہیں, لکھا ہے کہ بھئی امریکہ کے فائنینشیل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نئی جہت دے دی ہے, جی ہاں, یعنی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو, اور پھر جو اس طرح سے جنگ ہوئی ہے اور اس میں جو پاکستان نے جو پرفارم کیا ہے, پھر مودی نے جس طریقے سے ان کو جھٹکا ہے, اور پاکستان نے ان کو جب پاکستان کے وزیر اعظم نے ان کا نام پیش کر دیا نوبل پیس پرائز کے لیے, اور پھر جس طرح ان کی پذیرائی ہوئی عاصم منیر صاحب کی, وہ کہتے ہیں عاصم منیر صاحب دو ٹوک آدمی ہیں, بہادر آدمی ہیں, اور ایک مضبوط شخصیت ہیں, اور یہ اس طرح کے مضبوط لوگ جو ہیں نا, مضبوط شخصیت والے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت پسند ہے. اچھا, اور وہ مطلب جو ایج پیج بات کرنے والے, وہ کھلی بات ہونی چاہیے, کھلا موقع, وہ اس سے تو ان کی اور ان کی کیمسٹری مل گئی ہے. اب مودی جو ہیں ان کی نگاہ سے گر چکے, مودی جو ہیں وہ بار بار ان کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں, انڈیا کے ساتھ معاملہ ان کا خاموشی رہتے ہیں سر اس پر, تو جنگ والے معاملے پہ تو جنرل عاصم منیر کے سر سیرا باندھ دیا. تو واشنگٹن ٹائمز نے بڑا قصیدہ لکھا ہے, اور اس پہ یقیناً ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے کہ جن ہمارے, کیونکہ آرمی چیف ہیں, ہمارے فیلڈ مارشل ہیں, ہمیں انٹرویو دیں یا نہ دیں, لیکن فخر تو ہمارا ہے نا, ہمیں خوش تو ہونا چاہیے نا اس پہ. بالکل. اچھا سر, ظاہر ہے ہم کیونکہ بات میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہاں ایگزیکٹلی, اس میں تو مرد آہن ان کو جو قرار دیا گیا ہے, وہ اب مرد مومن کی بھی آپ نے بات کی, تو اسٹرانگ مین, مرد مومن تو ضیاء الحق تھے نا, مرد مومن, مرد حق, مرد حق, وہ تو یعنی ہمارے جو تھے نا جنرل باجوہ, قمر جاوید باجوہ, جی, وہ کہتے تھے جنرل جو ضیاء الحق ہے وہ تو حافظ نہیں تھے نا, حافظ نہیں تھے, لیکن یہ تو حافظ قرآن ہے. تو دیکھ لیں پھر یہ یعنی کیا کیا معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے. اچھا, ہاں ہاں, تو ہمیں تو سر وہ دیکھیں نا, ہمیں بنیان و مرصوص جو ہے وہ ملا ہے تو وہ قرآن کی آیت سے. ہاں جی, ماشاء اللہ. تو بہرحال اچھا سر, ایک طرف یہ, اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں معافی کی, تو ایک معافی مانگنے کی بات تو ہوتی ہے, معافی دینے والا جو ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے. اور ایک جج تھے فرینک کیپریو, روڈ آئلینڈ امریکہ میں, ہاں, وہ بات بات پر معافی یعنی کہ دیتے تھے 88 سال کی عمر میں, 88 سال کی عمر میں انتقال کرے. اور وہ جج تھے, وہ مقدمے سنتے تھے, لوگوں کے جرمانے معاف کر دیتے تھے جب پتہ چلتا تھا کوئی مشکل ہے. اب بڑے واقعات لکھے ہیں انہوں نے, ایک رپورٹ بی بی سی کی ہے. جی ہاں, بی بی سی نے تفصیلی اس پہ, اور اس میں پاکستان سے بڑی محبت تھی ان کی. جی ہاں, اور پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر بڑا ایک یعنی بڑا اچھا انہوں نے میسج دیا. بالکل سر, ذرا سنیں انہی کی زبانی کہ کیا انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا فرینک کیپریو جج نے. دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ جا کے باقاعدہ شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی روح کو آسودہ کرے. پاکستانی بچے جو ہیں طالب علم, ایک خاتون پاکستانی نے یاد, اپنی بچی بھی چھوٹی اس کے ساتھ تھی, تو انہوں نے پوچھا, اب بچی سے پوچھا کہ آپ کی والدہ نے ٹریفک کی خلاف ورزی کی کیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی کی, ہنس پڑے, اور اسی ادا پہ ان کو جرمانہ معاف کر دیا. طالب علم جو تھے ان کو جرمانہ معاف کر دیتے تھے, جو لوگ جن کے پاس روزگار نہیں ہوتا تھا ان کو جرمانے معاف کر دیتے تھے, اور پاکستانی کو تو پھر کھانے پہ بلایا, ان کے کھانے کھاتے تھے پاکستانی بڑے. تو یہ ہمارے جج جو ہیں, یعنی کوئی بھئی جج بھی تو انسان ہوتے ہیں نا, تو ان کو بھی کوئی ان کا انسانی پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے. سر وہ تو باقاعدہ ایک شو بھی کرتے تھے نا کہ کارٹ ان پروویڈنس, وہ جو شہر کا نام تھا پروویڈنس, وہ ایک شو تھا, تو وہ ایک مثبت چہرہ اس شو کے ذریعے پوری دنیا کو دکھاتے تھے کہ عدالت کا ایک مثبت چہرہ بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف سزا ہی ملنی ہے عدالت سے. عدالت میں یعنی جو انسان بیٹھتے ہیں نا عدالت میں, تو ان کے اندر جو انسانیت بھی تو ہونی چاہیے نا, اس کا ایک وہ پیکر تھے. ہمارے جج صاحبان کو بھی ان کو پڑھنا چاہیے, اور اسی طرح کوئی محبت کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے غریبوں پہ, بے نواؤں پہ. یہاں تو جناب 25-25 سال ایک مرلے 2 مرلے کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. اب خواتین بیچاری جو ہیں ان کو حق مہر دینے کو تیار نہیں ہوتے, جائیداد کا حصہ دینے کو تیار نہیں ہوتے. کاش کو یہی کام کیا جائے کہ یہ سارے مقدمے تو پہلی فرصت میں سنے جائیں. یہ 4 مہینے کا مہلت دی ہے نا چیف جسٹس نے, 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے بارے میں بھی حکم جاری کر دیں
کہ یہ عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کے مقدمے 4 مہینے میں ڈیسائیڈ ہوں. وراثت والے عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں, نہ وراثت ملتی ہے, نہ حق مہر ملتا ہے, نہ نان و نفقہ ملتا ہے. تو بہرحال وہی سر اسپیڈی مطلب ہم جسٹس کی ہم بات کر. اچھا سر, مراد علی شاہ صاحب انہوں نے بھی معافی مانگ لی, معذرت کر لی انہوں نے, کیونکہ لوگ پریشان تھے ظاہر ہے, جو کراچی کا برا حال تھا اور جس طرح سے صورتحال سب نے فیس کی ہے, گو کہ ابھی بھی آج بھی جو ہے اطلاعات آ رہی تھیں کہ وہاں پر بارش ہے, پانی اچھی جمع بات ہے. جن سے معافی مانگی ہے وہ ان کو معاف کر دیں. وہ دیکھیں 17 سال سے تو پیپلز پارٹی وہاں حکمران ہے, اور اس لیے لوگ بار بار پوچھتے ہیں بھئی اور کتنا وقت چاہیے آپ کو یعنی 5 سال کا ٹینر ہوتا ہے نا ایک حکومت کا, اور نقشہ بدل جاتا ہے. اور جو وزیر ہمارے گورنر ہیں کامران ٹیسوری صاحب, وہ تو بار بار یہ کریں, وہاں ٹاؤن والے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, میئر صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب حکومت والے کچھ کہہ رہے ہیں, ایم کیو ایم والے کچھ کہہ رہے ہیں, جماعت اسلامی والے کچھ کہہ رہے ہیں. تو کامران ٹیسوری نے یہ کہا بھائی سارے مل کے بیٹھ جاؤ, آ جاؤ, جو کرنے کی ضرورت ہے وہ کرو, اس شہر کو اس کو کرینہ اور سلیقہ دے دو, اس کو جو اس کی ضرورتیں ہیں پوری کر دو. مجھے تو بات بڑی اچھی لگی ان کی. یہ سارے لوگ بیٹھ جائیں مل کے اور اس شہر جو ہے نا اس کی تزئین و آرائش کریں. اس کو یہ دنیا کے بہترین شہروں میں شمار ہوتا تھا, اب بدترین شہروں میں شمار ہے. تو میں تو خود کراچی رہا ہوں اور میں نے اپنی صحافت کا آغاز وہاں سے کیا, اور کراچی سے مجھے بڑی گہری وابستگی ہے میری. لیکن اب جو کراچی جاتے ہیں روزنامہ حریت میں, ہاں جی, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. حریت میں رہا, پھر جنگ میں رہا, اور پھر یہاں آیا. تو کراچی جو ہے, اہل کراچی خدا خوفی کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے لتے لینے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائیں اور کوئی منصوبہ بنا لیں. کراچی کو کوئی ماسٹر پلان تیار کر لیں, ٹھیک ہے, کراچی کی بہتری کا. ٹھیک ہے, چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.